यूट्यूब के व्यूअर सब्सक्राइबर सबको सलाम। सिद्दीक़ा सिद्दीक असल किसे कहना चाहिए, और क्या बाकी लोग सिद्दीक़ा सिद्दीक नहीं है? अगर हज़रत अबू बकर और हज़रत आयशा के लिए अक्सरियत ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सिद्दीक़ा सिद्दीक का लफ्ज़ मशहूर कर दिया। एक और सवाल ये होता है, जहाँ उमर होता है, जहाँ उमर होते हैं वहाँ शैतान नहीं आता। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को लेकर, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को लेकर। अब शेख हरम खलीफतुल मुस्लिमीन और सहाबी भी थे, रसूल अल्लाह के सहाबी भी थे। हज़रत उमर को लेकर जहाँ उमर होते हैं वहाँ शैतान नहीं आता। एक और रिवायत ये, ओहद की पहाड़ी पर तुम सोने हीरे जवाहरात भी जमा कर दो, तब भी मैं अपने सहाबी की बुराई सुनना गवारा नहीं करता। मैं अहले सुन्नत से इसका पोस्टमार्टम करूँगा, ऑपरेशन सर्जरी, कि अहले सुन्नत में असल मामला क्या है और मुफ्तियों ने कितने गलत तरीके से ये सारे मामलात बयान किए, अभी जितनों के मैंने हवाले दिए। इसी तरह के रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा कि मेरे सहाबी को गाली ना दो। तो वो रिवायत जो शियों को सुना सुना के फिट कर रहे होते हैं, वो किन दो सहाबियों के दरमियान झगड़ा हुआ और रसूल अल्लाह तक बात पहुंची कि एक बुज़ुर्ग सहाबी पर एक नए सहाबी ने गाली दी। वो मामला सहाबा के दरमियान का था, उसको शियों के ऊपर फिट कर दिया। और भी सारे मामलात अहले सुन्नत से ही मैं फ़िक़्ह अहले सुन्नत, इमाम मुहद्दिसीन अहले सुन्नत, सियासत किताबें अहले सुन्नत और रावियों से पोस्टमार्टम और ऑपरेशन और सर्जरी करूँगा इन मामलात की, ताकि उम्मत को दिलो दिमाग में उम्मत की गलत फहमियाँ भी दूर हों, तासुबात का भी ख़ात्मा हो और हक़ाइक़ का भी मालूम हो। और इसी तरह क्या शिया इमामों को नबियों से अफजल समझते हैं, इस पर भी एक मसला है। और बादस नबी अफजलुल औला हज़रत अबू बकर, बादस नबी अफजलुल औला हज़रत अबू बकर हैं, या अहले सुन्नत की रिवायतों हदीसों के रूप से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास या हज़रत अबू हुरैरा या हज़रत अली उनसे भी अफजलुल औला है बादस नबी। अहले सुन्नत की रूह से बयान करता हूँ, मैं सबको बयान करता हूँ। पहले मैं आता हूँ सिद्दीक़ा और सिद्दीक पर। कुरान में परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम को आवाज़ देकर फरमाया, बयान किया फ़ुरक़ान हमीद में, तुम मेरे सिद्दीक़ नबी हो क्योंकि तुमने कभी शिरक नहीं किया। तो जब हज़रत इब्राहीम ने एक सवाल रखा कि इससे क्या मुराद है, तो कहा कि बुतों की पूजा नहीं की। जो बुतों की पूजा करे वो कभी सिद्दीक़ नहीं होता। जिसका कभी माजी में बुतों की पूजा या दूसरे दीन, इस्लाम के अलावा दूसरे दीन से ताल्लुक़ रहा हो, जिसने खुद अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कभी भी सर झुकाया हो, बचपने में, जवानी में, वो कभी सिद्दीक़ नहीं होता। कुरान में हज़रत इब्राहीम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ने ऐलान किया कि तुम हमारे सिद्दीक़ नबी हो। तो पता चला आपको कि सिद्दीक़ किसे कहते हैं? जिसकी पैदाइश भी सिद्दीक़ियत पे हो, जिसने बचपने से जवानी पैदा हो, खिलकत इंसानी के रूप में जब वो दुनिया में उसकी आमद हुई हो शिकम मादर से, तो उसने हमेशा बचपने से जवानी से सच बोला हो। ये नहीं कि 40 साल बाद इस्लाम ला के, 60 साल बाद या 35 साल बाद इस्लाम ला के सच बोलना शुरू किया हो तो हम उसे सिद्दीक़ कहेंगे। कुरान में दलील क्या है सिद्दीक़ होने की? कि जिसने कभी बुतों के आगे सर ना झुकाया हो, जो पैदाइशी फितरत से ही इस्लाम वाला रहा हो और अल्लाह ही को सर झुकाया हो। तो उठा के देख लीजिए हज़रत अबू बकर का माजी। हज़रत अबू बकर के बाप अबू कहाफ़ा काफिर थे। हज़रत अबू बकर का बचपन और जवानी बुतों की पूजा करते हुए गुजरा, और वो हज़रत अबू बकर की पैदाइश फितरत इस्लामी पे नहीं हुई। बाद में इस्लाम लेकर आए और बाद में रसूल अल्लाह के सहाबी जमात वाले बने, और फिर वो खिलाफत का नॉमिनेशन, वो तो मैं बात पर आता हूँ, एक बड़ा वीडियो चला था उस पर, खिलाफत पे, मुख्तलिफ़ खिलाफतें और असल खिलाफत कौन सी और खिलाफतों में नॉमिनेशन कैसे हुए। अब मुझे आप बताइए, हज़रत आयशा का भी बचपन उठा के देख लीजिए, अपने बाप की ही बेटी थी वो। तो बचपना जब हज़रत आयशा पैदा हुई और हज़रत अबू बकर उस वक्त जवानी के आलम में थे और अधेड़ उम्र की तरफ जा रहे थे, तो हज़रत आयशा का जो पुराना दीन था वो क्या था? इस्लाम था या कुफ्र था? तो सिद्दीक़ा और सिद्दीक वो होता है जो पैदाइश के बाद से ही सच बोले और दीन इस्लामी फितरत पर हो और अल्लाह ही को सिजदा किया हो। जी, ये नहीं हो कि कभी मुशरिक रहे हो माजी में या बुतों की पूजा करने वाला अकीदा और नज़रिया रहा हो। हज़रत आयशा के दादा अबू कहाफ़ा वो तो ख़ुद एक बुत परस्त थे, काफिर थे, और हज़रत अबू बकर भी पैदाइशी कोई इस्लामी नहीं थे। जी, हज़रत अली की तरह काबे में पैदाइश नहीं हुई उनकी, मौलूद काबा नहीं थे, काबे में पैदाइश नहीं हुई हज़रत अली की तरह उनकी। और आँख खोली हज़रत अली ने तो रसूल अल्लाह का चेहरा देखा और रसूल अल्लाह की गोद में आए
جی، اور رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کو حضرت علی پہ ملا، اپنی زبان کو. جی، تو حضرت علی کے تو پیدائشی طور پہ حضرت علی اسلام والے تھے، اور حضرت علی نے تو ہمیشہ اللہ کو سجدہ کیا، نہ کہ حضرت علی نے بچپن میں کسی بتوں کو سجدہ کیا ہو، یا نعوذ باللہ حضرت علی کی کوئی پیدائش کی جگہ نعوذ باللہ نجس رہی ہو. جی، پتہ چلا اب آپ کو صدیقہ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی روح سے اللہ اسے صدیقہ اور صدیق کہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت ابو بکر سے جو روایتیں اسلام کی ملتی ہیں یا حضرت عائشہ سے ذکر رسول یا باقی معاملات وہ سارے کے سارے جھوٹے اور غلط ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر نے زندگی میں ایک بار بھی سچ نہ بولا ہوگا. یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے میرے. ابھی جو میں نے اتنی تفصیل بیان کی وہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گئی کہ صدیقہ اور صدیق ہوتا کون ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جوانی کے بعد اسلام لے کر آئے تو آدھا وقت تو جھوٹ بولنے میں گزار دیا بچپن اور جوانی، پھر اسلام لے کر آئے تو اسلام یہ کہے گا ہر شخص کو کہ تم اسلام لے کر آ گئے تو تم نہا دھو کر پاک ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. یہ صدیقہ اور صدیق کے معاملے میں یہ نہیں ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس نے ہمیشہ پیدائش کے بعد اللہ کے آگے سجدہ کیا ہو، نہ کہ یہ کہ ماضی میں بتوں والا مذہب رہا ہو اور بچپن اور جوانی میں جھوٹ بولتا ہو، اسلام لانے کے بعد سچ بولنا شروع کر دیا ہو تو اب وہ تا قیامت کے لیے صدیقہ صدیق ہو گیا. جی نہیں، یہ دلیل اللہ نہیں مانتا. اللہ اس دلیل کو نہیں مانتا، اور نہ اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت نے اس دلیل کو مانا، گھر محمد اور آل محمد اور قرآن پاک نے. اب امت جو چاہے ٹسل اور ضد اور تعصب اور بغض میں مقابلے بازی میں جو چاہے کہتی رہے. اب آئیے کہ میں نے مان لیا چلو کہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ نے ہر جگہ تو جھوٹ نہیں بولا ہوگا، میں نے مان لیا بہت سے معاملات کو لے کر. مسئلہ یہ مباہلہ کے میدان میں رسول اللہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ مباہلہ کے میدان میں پھر حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین کو امام حسین امام حسن حضرت علی حضرت فاطمہ کو کیوں لے کر گئے جب مناظرہ صدیق اور صدیق کا طے پایا عیسائی نجرانیوں کے ساتھ؟ تو پھر ان چار کو لے کر کیوں گئے؟ بھائی حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ بھی تو موجود تھے اس وقت، تو اپنے حجرے سے حضرت عائشہ کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ امت تو کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ. اب آئیے ذرا اگلی بات پر کہ صدیقہ اور صدیق والے مناظرے میں لے کے صرف علی فاطمہ حسن حسین کو گئے، تو پھر حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کیوں بھول گئے؟ اب آئیے اگلی بات. حضرت عائشہ کے الفاظ، کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ حضرت فاطمہ. بریلوی اور دیوبندی اور دیگر فقہا سے میرا سوال ہے، جب حضرت عائشہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ حضرت فاطمہ، تو آپ تو یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، جبکہ حضرت عائشہ خود کیا کہہ رہی ہیں سیاستہ اور بخاری شریف میں؟ یہاں تک کہ بعض جگہ تو طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایتیں موجود. تو حضرت عائشہ تو سب سے بڑی کائنات کی صدیقہ حضرت فاطمہ کو ٹھہرا رہی ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو. پھر ایک اور بات کہ ابو بکر بک بک کرتا ہے پر وہ صدیق ہے، تو اس روایت کو تو منقطع اور ضعیف خود علماء اہل سنت نے قرار دے دیا، اور دیگر فقہائے اہل سنت نے تو اس روایت کو مانا ہی نہیں، اور اہل سنت کے مرکزی ادارے جامعۃ الازہر نے. جی اب آئیے ایک اور بات، ایک اور روایت کہ پہاڑ تو ان کا وزن ان کا بار سنبھالے رکھنا، تو جن میں ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. تو کامن سینس کی بات ہے، پہلے ہی تو بات اہل بیت 12 اماموں پنجتن پاک شہدائے کربلا سے تو یہ روایت ثابت ہی نہیں، اور دیگر فقہاء اہل سنت بھی اس روایت کو نہیں مانتے، کیونکہ اس میں کامن سینس کی بات ہے کہ پہاڑ کیا ان 3 کا وزن برداشت نہیں کر سکتا؟ پہاڑ تو خود اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کا وزن برداشت کر سکتا ہے، اور جب وہی پہاڑ جب رسول اللہ کا وزن برداشت کر رہا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کرے گا. کوئی کامن سینس کی بات ہے کیا؟ ایک عقلی تقاضے بھی ہوتے ہیں روایت کو ایکسیپٹ کرنے کے. جیسے امت مسلمہ لکیر کی فقیر نہیں ہے، کہ امت مسلمہ سب سے بڑی لکیر کی فقیر کیا ہے؟ کہ رسول کریم نبی اعظم نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. عقل کی بات ہے، وہ لفظ این تھا، اور این اس زمانے میں نجف کو کہتے تھے، جہاں حضرت علی کا روضہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور ایک اور مقام پر ایک حدیث اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ علی حکمت کا باب. اب آپ بتائیے، تو عقل کی بات ہے کہ رسول اللہ کا وزن تو پہاڑ سنبھال رہا ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عثمان کا وزن پہاڑ نہیں سنبھال پا رہا. جبکہ
حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جب چڑھے تو حضرت موسیٰ کا وزن بھی پہاڑ نے سنبھال لیا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ رسول اللہ نے کہا چاہے تمہیں چین جانا پڑے, چین, تو رسول اللہ کے دور میں چائنا موجود تھا. 1949 عیسوی میں تو چائنا آزاد ہوا. اب آگے چلی اگلا مرحلہ, جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین شیخ حرم, یہ کیسی امت ہے کہ آپ کو بھی بدنام کرتی ہے, شیعوں کو بھی بدنام کرتی ہے, آپ کے بھی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے, شیعوں کے بھی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے. اے شیخ حرم, اے ریاست کے راجہ عمر ابن خطاب, مجتہا آپ کے دربار میں سلام ہو, مجتہا آپ کے دربار میں سلام ہو. آپ برزخ میں ہیں, نہ جانے کس مقام پہ, 7ویں آسمان پہ یا 4تھے آسمان پہ, یہ تو میں نہیں جانتا حضرت عمر. اب آپ کا دور خلافت بھی نہیں رہا, آپ میرے سامنے زندہ بھی نہیں ہیں. جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا. خدا کے لیے میں مسلک اہل سنت بریلوی کے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ جب آپ شیعوں کو کسی بازار اور گلی میں دیکھ کر, روک کر اور پکڑ کر یہ روایت بیان کرتے ہیں نا, تو یہ حضرت عمر کی پازیٹیوٹی میں نہیں جاتی ہے یہ روایت, ان کی مثبت, ان کی اچھائی میں, ان کی پازیٹیوٹی میں, یہ ان کی نگیٹیوٹی میں جاتی ہے, نگیٹیوٹی میں. اب آپ ذرا جملہ میرا سنیے, کسی راوی سے آپ پوچھیں گے جو رسول اللہ کے دور کے سب سے آخری ایام میں سلام لے کر آیا, یا آپ خود حضرت عمر سے پوچھیں گے, یہ وہی والی بات ہے کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کو بدعت قرار دے رہے ہیں, تبلیغ کافروں کے لیے قرار دے رہے ہیں, وسیلے کو حضرت عمر بھی مان رہے ہیں, یا علی مدد تو حضرت عمر نے بھی کہا, حضرت علی کو بھی پکارا جب جان کا خطرہ ہوا, حجر اسود پتھر کو بھی چوم رہے ہیں. اور بہت سی روایتیں اہل سنت کی حضرت عمر نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. تو امت حضرت عمر ہی کے اینٹی مخالفت میں چل رہی ہے, اور شیعوں کی شکل دیکھ کے حضرت عمر کا مقابلہ لڑا رہی ہے عقائد و نظریات میں, امامت, ولایت اور خلافت کو لے کر. حضرت عمر خود کیا کہہ رہے ہیں اپنے متعلق, پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں. بعد والے راوی اور تبع تابعین کیا کہہ رہے ہیں, اس سے آپ لیں گے چیز, یا حضرت عمر خود اپنے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اب آئیے ذرا حضرت عمر کے اوپر. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں اپنے متعلق, کہ جب اسلام لانے سے پہلے پورے عالم اسلام کے امام محدثین اہل سنت کے, امام سیوطی, امام عسقلانی, امام نسائی وغیرہ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جن سے آپ حدیثیں جمع کر کے روایتیں لیتے ہیں. ہم تو مرکز آل محمد سے ڈائریکٹ حدیثیں روایتیں لیتے ہیں, معصومین طاہرین علیہ السلام سے, اہل بیت کے مرکز سے. ہم تو رسول اللہ کے گھرانے سے ڈائریکٹ روایتیں لیتے ہیں, تسلسل امامت اور ولایت کو اور شہزادیوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن آپ تو بعد والے راوی اور صحابہ کے تبع و تابعین, اور ان میں بھی آپس میں جھڑپیں اور اختلافات, نماز, تراویح, تبلیغ, رفع دین اور بہت سے معاملات کو لے کے وسیلہ. تو بھائی آپ تو روایتیں امام بخاری 150 سال بعد, 170 سال بعد, امام نبوی 120 سال بعد, امام سیوطی وغیرہ ان سے روایتیں لیتے ہیں. اصل مرکز والوں ڈائریکٹ تو رسول اللہ کے گھرانے سے روایتیں لیتے نہیں آپ لوگ. رسول کی سسرال والے کیا کہہ رہے ہیں, رسول کے محلے والے کیا کہہ رہے ہیں, یا وہ راوی جو اینڈ میں اسلام لے کر آئے اور وہ راوی جو درمیان میں اسلام لے کر آئے بعد میں مرتد ہو گئے, آپ تو ان سے روایتیں لیتے ہیں, اللہ معاف کرے. حضرت عمر اپنے متعلق خود کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ چلتے ہیں. لوگ کیا حضرت عمر کے متعلق کہہ رہے ہیں, تبع و تابعین, راوی اس پہ نہیں چلا جائے گا. حضرت عمر کا جملہ کہ جب میں اسلام لانے سے قبل, اور یہ علماء بھی بڑا بیان کرتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا میرے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا. میں نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا پیٹا اور اپنی بہن کو بھی دیوار سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا جی. اور پھر رسول اللہ کو بھی قتل کرنے چلے, کیونکہ ابھی اسلام تو لائے نہیں تھے حضرت عمر, تو کہ محمد عربی کو تلوار لے کر. تو رستے میں ایک شخص نے روکا تھا کہ تم محمد عربی کو قتل کرنے جا رہے ہو, اے عمر اپنے گھر کی حالت تو دیکھ لو, تمہارے تو بہن اور بہنوئی بھی اسلام لے کر آ گئے اس محمد عربی کا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. قبیلہ بنی عدی سے تعلق تھا حضرت عمر ابن خطاب کا. حضرت عمر کے باپ خط و کتابت بھی کرتے تھے, اور جرگے کے فیصلے اور منظر عام پہ خطابت بھی کرتے تھے, اس لیے لفظ پڑا عمر ابن خطاب حضرت عمر کا. اب آئیے آپ, حضرت عمر تو یہ کہہ رہے ہیں اسلام لانے سے پہلے میرے سر پہ شیطان سوار ہوا اور میں اپنے بہن اور بہنوئی کو اسلام لانے کی وجہ سے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے زخمی کر دیا, سر پھاڑ دیا, اور بہنوئی کو بھی مارا پیٹا اور بہن کو بھی زخمی کیا. اور اسلام لانے کے بعد حضرت عمری کے الفاظ کہ خلافت میں جب میں نے رجل
رجل کہہ رہا ہوں، رجم، کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، یہ بد کردار عورت ہے، اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ جب یہ معاملہ رجم کا اور ایک اور شخص کو لے کر یہ معاملہ جب اٹھا تھا رجم قرار دینے کا، تو شور و غل ہنگامہ برپا ہوا مسلمان قبیلوں کی طرف سے۔ تو حضرت علی نے ہی حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم غلط فیصلہ کر رہے ہو، کیا تمہارے سر پہ شیطان سوار ہے؟ تو حضرت عمر نے خود کہا کہ ایسا لگا کہ میرے سر پہ شیطان سوار ہو گیا، آپ نے آ کے میرے فیصلوں کو درست کر دیا، میری خلافت بھی بچ گئی اور میں اس ذلت سے بھی بچ گیا۔ خود حضرت عمر کے الفاظ کہ میرے انتہائی غلط فیصلوں کو، جس میں میں نے ایک عورت کو رجم قرار دینے کا فیصلہ کیا بد کردار ہونے کی بنیاد پر، اور ایک مرد کا بھی ایسی معاملہ پیش آیا تھا، تو اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ہلاکت میں پڑ جاتا، میں انہیں رجم قرار دے دیتا، یہ تو تھا ہی بدترین گناہ۔ تو ایسے فیصلوں کے وقت شیطان میرے سر پر سوار ہوا، علی نے آ کر میرے فیصلوں کو درست کیا، مجھے خبردار کیا اور مجھے شدید تنبیہ کی۔ تو خلافت کے ان فیصلوں کے معاملے میں بھی حضرت عمر نے بولا کہ اس وقت شیطان میرے سر پہ سوار ہو گیا، میں نے لوگوں کی جھوٹی گواہیاں دے کر یہ فیصلہ سنا دیا اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر علی نے آ کے کہا خبردار عمر، جو تم نے اپنے سر پہ شیطان سوار کیا اور یہ ایسا کام کیا۔ تو حضرت عمر نے تو دو مقام پہ تو خود بولا کہ اسلام لانے سے پہلے جب میں نے اپنی بہن کا سر پھاڑا اور میں بہنوں ہی کو مارا پیٹا تو میرے سر پہ شیطان سوار تھا، اور محمد عربی کو بھی میں قتل کرنے جا رہا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ اور اسلام لانے سے بعد خلافت میں جب انتہائی غلط فیصلے جس پر شور و غل مچ گیا، خلافت بھی کمزور پڑنے جا رہی تھی اور ریاست میں بھی بھگدڑ ہونے جا رہی تھی، تو شیطان سوار ہوا۔ حضرت عمری کے الفاظ میرے سر پہ، میں انتہائی غلط فیصلے کرنے جا رہا تھا شریعت مطہرہ کے خلاف، تو علی نے آ کر مجھے خبردار کیا، روک دیا۔ تو اب آپ بتائیے، جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا، تو یہ جملہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کی پازیٹیوٹی میں جا رہا ہے یا نگیٹیوٹی میں؟ اور پھر افغانستان کے ملا عمر کے سر پہ، افغانستان کے ملا عمر کے سر پہ پرویز مشرف کے دور میں شیطان کیسے سوار ہو گیا؟ اور کتنی عجیب بات کہ نبیوں کے پاس بھی شیطان آ جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ کو بھڑکانے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر شیطان آیا تو سانپ کے منہ میں زہر پھیل گیا ڈنگ کی صورت میں، بی بی ہاجرہ کو بھڑکانے۔ حضرت علی ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے تھے حضرت علی، کہ شیطان کی شکل میں جن نے آ کر پریشان کرنا شروع کیا، حضرت علی نے نعت علی پڑھی اور وہ واپس دیوار میں جا کے قید ہو گیا ایک شبیہ تصویر کی صورت میں، جب حضرت علی کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اور شیطان نبیوں کے پاس آ جاتا ہے، اماموں کے پاس آ جاتا ہے، معصومین طاہرین علیہ السلام کے پاس، دوسرے صحابہ کے پاس آ جاتا ہے شیطان ہے۔ حضرت آدم کو بھڑکانے کے لیے شیطان آ جاتا ہے، جہاں عمر ہوتے وہاں شیطان نہیں آتا۔ تو پھر حضرت عمر نے اپنے متعلق خلافت کے فیصلوں کو لے کر شیطان سے نسبت دیتے ہوئے کیا کہا، اور اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر نے یہ کیوں بولا کہ شیطان میرے سر پہ سوار تھا، جہاں عمر ہوتے وہاں شیطان نہیں آتا۔ پہلا معاملہ صدیق اور صدیق کو لے کے، دوسرا معاملہ جہاں عمر ہوتے وہاں شیطان نہیں آتا۔ اب تیسرا معاملہ آ جائیے کہ وہ بڑی کہ اوحد، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے صحابی کو برا کہے، تم اوحد کی پہاڑی پر سونا چاندنی اور جواہرات ہیرے بھی لاد دو، سونا ہیرے اور جواہرات چاندی بھی لاد دو، تب بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے صحابی کو برا کہے۔ ہائے ہائے، کتنے چالاک ہے مفتی اس ملک کے۔ وہ روایت جو شیعوں کی مخالفت میں استعمال کرتے نا اہل سنت کی سیاستہ سے، تو عقل کی بات ہے، وہ روایت یہ نہیں تھی، وہ روایت یہ تھی، صحیح مسلم کتاب میں بھی وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ایک روایت علماء اہل سنت کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے متعلق ہے، لیکن زیادہ تر علماء اہل سنت امام محدثین سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خالد بن ولید، ایک روایت میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، باقی روایتوں میں خالد بن ولید عبد الرحمن ابن عوف جیسے بزرگ صحابی کو، جو مسجد نبوی میں بھی رسول اللہ کے سر پہ امامہ باندھتے تھے جب رسول اللہ ممبر سے اترتے تھے، اور ان کو ان کی کالی کملی پہناتے تھے، اور حضرت ابو بکر کے دور میں بھی وزیر مشیر مقرر ہوئے تھے عبد الرحمن ابن عوف، تو بزرگ صحابی کو گالیاں دے رہے تھے خالد بن ولید
جی ایک روایت میں عبداللہ ابن زبیر اور باقی روایتوں میں اہل سنت میں سیاستہ میں خالد بن ولید. وہ صحیح مسلم سے معاملہ کیا ہے جو غلط طریقے سے شیعوں کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو گالیاں دے رہے تھے اور نئے صحابی نو صحابی نئے صحابی نو مسلم نیا مسلمان نیا کلمہ گو مسلمان نیا اسلام میں داخل ہوا مسلمان نو مسلم. اسی طرح 9 صحابی نیا صحابی نیا رسول کی جماعت میں شامل ہوا صحابی. خالد بن ولید کو لے کر ایک روایت عبداللہ ابن زبیر، باقی روایتیں اہل سنت کی خالد بن ولید کو لے کر فقہاء امام محدثین سے کہ انہوں نے گالیاں دیں عبد الرحمن ابن عوف کو، بزرگ صحابی کو رسول کے گالیاں دے رہے تھے جبکہ وہ غلط نہیں تھے، ایک معاملے کو لے کے دینی ان کو گالی دے رہے تھے خالد بن ولید جی عبد الرحمن ابن عوف کو. اور ایک روایت میں عبداللہ ابن زبیر گالیاں دے رہے تھے عبد الرحمن ابن عوف کو. لیکن زیادہ تر اکثریت میں علماء اہل سنت کا اتفاق ہے خالد بن ولید پر جی. تو خالد بن ولید کو جب گالیاں دیتے دیکھا ایک بزرگ صحابی کے اوپر، اور وہ بھی مخلص صحابی کے اوپر جو کہ علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ احد کی پہاڑی کے اوپر ہیرے جواہرات اور سونا بھی لاد دو تب بھی میں اپنے صحابی کی برائی نہیں سن سکتا. عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق کہہ رہے تھے رسول اللہ، کسی شیعہ سنی کسی وہابی کے متعلق نہیں کہہ رہے تھے. دیکھا کیسے فٹ کی شیعوں کے اوپر گولی، الزام تراشی لے کر اب سمجھ میں آئی وہ روایت کیا تھی جو آپ الٹے طریقے سے شیعوں پہ رکھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، بے وقوف گدھے بن کر. معذرت خواہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو، معذرت خواہوں، میری جان میرا ایمان میرے سنی نوجوان لڑکے. لیکن ظاہر ہے حقیقتیں بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ کیسے علماء آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، کبھی رافضی، کبھی کافر، کبھی بدعتی، کبھی شرکی، کبھی کھٹمل، کبھی واجب القتل، کبھی 40 پاروں والا قرآن 10 پارے بکری کھا گئی، یہ کہہ کر پتہ چلا آپ کو کہ وہ روایت کیا تھی. عبد الرحمن ابن عوف جیسے بزرگ صحابی کو خالد بن ولید نے، جو 90% روایتیں متفق ہے، گالیاں دی تھیں، جھگڑا کیا تھا، جس پر رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم عبد الرحمن ابن عوف میرے بزرگ صحابی کو گالیاں دیتے ہو، ایک نئے صحابی بنے ہوئے، نئے صحابی ہوتے ہوئے، خبردار جو تم نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا. احد کی پہاڑی کے اوپر سونا ہیرے جواہرات بھی لاد دو تب بھی میں اپنے صحابی کی برائی نہیں سن سکتا. عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق رسول اللہ کا یہ جملہ تھا، اور وہ شیعوں کے اوپر فٹ کر دیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی صحابی کی برائی نہیں سن سکتا. او بھائی، منافق صحابہ کی برائیاں تو خود رسول اللہ نے بیان کی، ظالم صحابہ کی، یا اولاد رسول کے دشمن صحابہ کو رسول اللہ نے کہا کہ ان صحابہ کو مت ماننا جو میری اہل بیت اطرت کے خلاف ہوں، یا قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہوں، یا جنگوں میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں. پھر تو اس کی بھی تفصیل ہے بہت بڑی. اور منافق صحابہ کا ذکر تو بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی. آپ سمجھیں وہ روایت کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں مفتیاں ٹوپیاں پہنانے کے لیے شیعوں کے اوپر. اب آئیے ایک اور چوتھا معاملہ بھی آتا ہے نا. ایک تو میں نے صدیق والے معاملے کو لے کر بیان کیا، پھر جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا. پھر تیسرا معاملہ میں نے یہ لکھا، احد کی پہاڑی کے برابر ہیرا اور سونے اور جواہرات بھی لاد دو، وہ والی ایک مثال آتی ہے. اب آئیے چوتھی، یاد آ گیا مجھے، اللہ کا لاکھ شکر، چاند محمد ستارے صحابہ. کیا روایت ہے یہ جسے اہل حدیث نے ریجیکٹ کیا، زہابیہ نے ریجیکٹ کیا، جماعت المسلمین نے ریجیکٹ کیا، مالکی فقہ نے ریجیکٹ کیا، اہل تصوف صوفی سنیوں نے ریجیکٹ کیا، جسے کرد عباسیوں نے ریجیکٹ کیا، شاملی فقہ نے ریجیکٹ کیا، زہابیہ نے ریجیکٹ کیا، معتزلہ نے ریجیکٹ کیا، پرویزیت نے ریجیکٹ کیا، شیعوں نے ریجیکٹ کیا، آغا خانی اور بوریز نے ریجیکٹ کیا، اہل تصوف صوفی سنی اور شیعوں نے ریجیکٹ کیا. کیا روایت ہے کہ اگر تم میری اتباع چاہتے ہو، میری سنت پر چلنا چاہتے ہو، تو میرے کسی بھی صحابی کو اختیار کر لو، میری اتباع اور میری سنت اور میری پیروی تمہیں نصیب ہو جائے گی. کچھ لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. رسول اللہ نے کہا، مختلف انداز سے روایت بیان ہوتی ہے. او بھائی، پہلی تو بات، اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، راوی کی حیثیت سے ضعیف قرار دیا اہل سنت کے مرکزی ادارے جامعۃ الازہر نے، اور 90% فقہائے اہل سنت سوائے بریلوی اور دیوبندیوں کو چھوڑ کر اس پر اتفاق کرتے نہیں، اسے ضعیف، گڑی ہوئی اور منقطع کہتے ہیں. اب آئیے بریلوی اور دیوبندیوں پر بھی
ایک حدیث ایک حوالہ دیتے ہیں رسول اللہ کا سارے مسلمان کہ اگر میری کسی بھی حدیث پر تمہیں شک اور شبہ ہو ہذیان کا، اور وہ حدیث قرآن سے ثابت نہ ہو رہی ہو، قرآن کی کسی آیت سے، یا میرے قول و فعل اور عمل سے میری حدیث تضاد کر رہی ہو، تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ سارے مسلمان یہ بیان کرتے ہیں نا بھائی، رسول اللہ یہ کہیں گے میرے کسی بھی صحابی کو اختیار کر لو، جبکہ عبداللہ ابن ابی جیسے منافق اور مخبر صحابی پر تو رسول اللہ نے خود تبرہ کی اور کاتب وحی ہونے سے معاویہ کو نکال باہر کیا جی، اور ابن الیاس جیسے صحابیوں پہ، مخبر غدار اور منافق صحابہ پہ تو رسول اللہ نے خود تبرہ کی۔ اور رسول اللہ یہ کہیں گے میرے جس بھی صحابی کو چاہو اختیار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، یا میری سنت پر چلنے لگو گے، یا میرے فرما بردار بن جاؤ گے، میری اتباع والے بن جاؤ گے۔ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ تو رسول کے قول و فعل عمل سے یہ حدیث تضاد کر رہی ہے، اسی لیے دیگر فقہائے اہل سنت نے، اور بالخصوص اس کا راوی بھی ضعیف، منقطع، گڑی ہوئی روایت بیان کرنے والا اہل سنت کے مرکزی ادارے نے بھی اسے ضعیف قرار دیا۔ اب وہ بریلوی دیوبندی دوسرے فقہ یا حلقوں سے مقابلے بازی کے لیے اسے ہتھیار بنائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب آئیے آپ ذرا، کیا عقل کی بات ہے، رسول اللہ کہیں گے میرے جس بھی صحابی کو اختیار کر لو۔ منزل تو ایک ہوتی ہے، رستہ تو ایک ہوتا ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے، منزل اور رستے ہزاروں تو نہیں ہوتے، کہ رسول اللہ یہ کہیں گے میرے جس بھی صحابی کو اختیار کر لو۔ اور پھر قرآن میں جب رسول اللہ کے مومن اور منافق، مخلص اور منافق صحابہ کا ذکر موجود ہے، تو رسول اللہ یہ کیسے کہہ دیں گے میرے جس بھی صحابی کو اختیار کر لو تم جنت میں فلاح پا جاؤ گے؟ اور بہت سے صحابہ نے دوسرے صحابہ کے خلاف جنگیں کی، بہت سے صحابہ نے دوسرے صحابہ کے خلاف تبرہ کی، اور بہت سے صحابہ تو بالخصوص اہل بیت کے مقابلے پر آئے، اہل بیت کو نقصان پہنچایا، آل محمد اولاد رسول اطرت پاک معصوم علیہ السلام کو، اور ان کو اذیتیں دیں، اور ان کے دشمن بنے، در پہ آزار بنے۔ تو رسول اللہ یہ کہیں گے، تو رسول اللہ کے قول و فعل عمل سے تضاد اس روایت کا، دیگر فقہائے اہل سنت کا انکار قرآن سے متضاد تصادم میں، اور اہل سنت کے مرکزی ادارے نے بھی اس روایت کو نہیں مانا۔ اب اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا کہ شیعہ کیا اماموں کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ امام نبیوں سے افضل ہیں، اس پر بھی میں تفصیلی آؤں گا، فی الحال اتنا ہی، شکریہ۔ وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد، شکریہ سرکار۔